वाजदान बाबा और नूरुल हुदा के सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे एहतसाब के कटहरे में लाए गए हों। और एतराफ़ जुर्म के बाद उनके चेहरे पर सज़ा का इंतहाब इंतज़ार था, मगर मुख्तसब उनकी ज़िंदगी का हिसाब किताब जो करने लगे तो मुहम्से में पड़ गए। उनके चेहरे पर फैसले की हिचकिचाहट थी। वाहिशाह ने झुकी नज़र उठाकर बाबा जान को देखा, मगर उनके चेहरे पर कुछ पढ़ न सके। फिर भारी आवाज़ में बोले, मैं अपनी हता की कोई वजाहत नहीं दूंगा, ना अपनी उम्र की रायगानगी दिखाकर आपसे कोई रियायत मांगूंगा। मुझे सज़ा दीजिए बाबा जान। बाबा जान एक गहरी निगाह उन पर डालकर बोले, मैं तुम्हें सज़ा तो देना चाहता हूँ, मगर फिर मुझे मलिया से माफ़ी कौन दिलाएगा। मेरी बेटी में इंसाफ की खूबी ही नहीं, वो तुम्हारे मामले में हमेशा जानिबदार रही। वो ऐसे बोले जैसे मलिया की इस कमज़ोरी पर अफसोस कर रहे हूँ। उनकी तरफ से नाउम्मीद होकर वाजदान नूरुल हुदा की तरफ मुड़े। आप ही सज़ा दे दीजिए हादी भाई, आपका तो हक भी बनता है। मलिया मंगेतर थीं आपकी, जिंदगी ने बीवी बनने की मोहलत नहीं दी, मगर वो आपके लिए दुल्हन तो बनी ही थी। नूरुल हुदा गंभीर लहजे में बोले, मुझसे सज़ा ना मांगो वाजदान, मैं इस मामले में बेबस हूँ। मैंने मलिया से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की, मगर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता, मलिया ने सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहा था। तुम्हारी खता तो वो सुनते ही माफ़ कर देगी, मगर तुम्हें सज़ा देने वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर वाजदान बोले तो उनकी आवाज़ पहले से भी भारी हो गई। मलिहा वो पहली और आखिरी लड़की थी जिन्हें देखकर जिनके साथ ज़िंदगी जीने का ख्याल आया था, मगर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने जिसे हम सफ़र बनाने का फ़ैसला किया वो आप थे। आप बेखौफ होकर सज़ा सुनाइए, क्योंकि जिस दिन माफ़ीनामे जारी होने लगे वो मुझसे पहले आपको माफ़ कर देंगी। नूरुल हुदा ने नज़र झुका ली, फिर उठकर उसके पास आ गए। ज़िद कर रहे हो तो सज़ा दे ही देता हूँ, और सज़ा ये है कि तुम अपने टूटे ख्वाब की किरचियाँ उम्र भर अपने ज़ख्मी हाथों में समेटते रहो। हादी भाई, बादशाह ने हैरत में घिर कर पुकारा था, तो नूरुल हुदा ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर आजिज़ी से कहा, आज तक तुम हर किसी से दरख्वास्त करते आए हो, ये बात अपनी ज़ुबान पर ना लाएं कि शयान तुम्हारा बेटा नहीं। आज मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी ये बात अपनी ज़ुबान पर ना लाना कि शयान मलिहा का बेटा नहीं। नूरुल हुदा। बाबा जान ने उनकी बात सुनी तो भल खाकर रह गए। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। नूरुल हुदा उनकी तरफ पलट कर बोले, प्लीज़ बाबा जान, तानिया ने कहा नहीं, मगर कल जब वो कह रही थी कि शयान को भूल जाएगी, मैं उसी वक्त समझ गया वो शयान को कभी नहीं भूल सकती। मेरा ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं है, मगर तानिया की खुशी की खातिर मैं उसका हाथ एक बेनिशान शख्स के हाथ में दे दूंगा, मगर ये सच दुनिया को सुनाकर मैं अपनी बेटी का तमाशा नहीं बना सकता। नूरुल हुदा, तुम। वो नागवारी से कुछ बोलने लगे थे कि नूरुल हुदा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। आपकी बेटी मर चुकी है बाबा जान, मेरी बेटी को न मारें। बाबा जान चुप से हो गए, फिर उठे और कमरे से निकल गए। बादशाह ने उन्हें जाता देखा तो दिल गिरफ्तार से हो गए। वो यासत भरी निगाहों से उस दरवाजे को देख रहे थे जिससे बाबा जान गुजर कर गए थे कि नूरुल हुदा ने उनके शाने पर हाथ रखकर उन्हें मुतवज्जा करते हुए कहा, मैं शायान से मिलना चाहता हूँ। बादशाह पलटकर उन्हें देखने लगे तो उन्होंने मज़ीद कहा, कल उसे अपने साथ ले आना। वाजदान गुमसुम से हो गए तो नूरुल हुदा ने कहा, क्या हुआ वाजदान? वो बोले, आज जब मैंने किसरे फारूकी में कदम रखा था तो लगा मैं मुक़त्तल में आ गया हूँ, और ज़िंदगी कुछ पलों की मेहमान है। ये तो सोचा भी नहीं था मुक़त्तल मुझे ज़िंदगी बख्श देगी। थैंक यू हादी भाई। नूरुल हुदा हफीफ सा मुस्कुरा कर बोले, इसी किसरे फारूकी ने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी छीनी भी तो थी, आज अगर बख्श दी तो शुक्रिया किस बात का। ये तुम्हारा हम पर कर्ज था जो आज उतर गया, मगर 27 सालों से इस कर्ज पर जो सूद चढ़ता रहा वो भी बाकी है। वो सूद मुझे माफ़ कर दो, मुझ में उसे चुकाने की सक्कत नहीं। उनकी आवाज़ में नदामत और मुलाल की आमाइश थी जिसने बादशाह को मुस्तरब कर दिया। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं हादी भाई? आप तो शुरू से ही लाइल्म थे। इस लाइल्मी की तो सज़ा काट रहा हूँ। 27 सालों से एक भांस सिल में चुभ रही है। गर्भ से होंठ काटते उन्होंने सख्ती से आंखें मीच कर पलकों पर आई नमी को अंदर उतारा और कहा, काश
میں ہمیشہ لا علم رہتا۔ ان کی عزت محسوس کر کے واجدان نے سر جھکا لیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تانیہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے عزیر اور عمیر سر جوڑے بیٹھے تھے اور آہٹ پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا گزر بسر کر رہے تھے؟ تانیہ نے ارد گرد نگاہ گھماتے محتاط انداز میں کہا۔ انکل چلے گئے؟ ہاں، عزیر نے کہا، پھر جوش میں کہنے لگا، آپ کو پتا ہے آپی وہ انکل کون تھے؟ تانیہ نے ٹھڑک کر پوچھا، کون تھے؟ عزیر اٹھ کر ان کے پاس آتا بولا، ان کا نام واجدان مصطفیٰ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا، وہی جن کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے، وہ دادا جان کی بیٹی تھی۔ ان کا نام ملیحہ تھا، اور واجدان انکل ملیحہ آنٹی کے شوہر ہیں، اور دادا جان بھی ہمارے دادا نہیں ہیں، وہ پاپا کے چچا ہیں۔ واٹ ربش! تانیہ ناگواری سے بولی، وہ پاپا کے بابا ہوں یا چچا، ہمارے دادا ہی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، اسے ہکلایا، پھر چڑ کر بولا، اچھا نا بات تو سن لیں۔ اور تانیہ مطمئن سی بولی، ہاں بھائی سناؤ۔ اور وہ کہنے لگا، ملیحہ آنٹی نے واجدان انکل کے ساتھ لو میرج کی تھی، اسی لیے دادا جان ان سے ناراض ہو گئے، پھر آنٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو دونوں فیملیز میں رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اب واجدان انکل اچانک ہی دادا جان سے ملنے آ گئے۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ اب دادا جان ان سے ناراضی ختم کر کے انہیں فیملی ممبر کے طور پر قبول کر لیں۔ عزیر کی باتوں سے تانیہ کا اطمینان بڑھتا گیا۔ واجدان کی زندگی کا یہ طوفان تبے پاؤں گزر گیا تھا۔ کاش یہ سکون مستقل ہو، اسے دل سے دعا کی تھی۔ تبھی عمیر پاس آ کر چنچلاہٹ سے بولا، بیکار کی باتیں کیے جاؤ، اصل بات تو بتاؤ۔ کون سی بات؟ تانیہ چونکی۔ پاپا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی واجدان انکل کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اس خبر کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان کے سچ جان لینے کے بعد اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور الہدیٰ واجدان کو سپورٹ کریں گے، مگر وہ سب جان کر بھی شایان کو قبول کر لیں گے، تانیہ کو امید بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو صرف اس کی خاطر۔ اسے اپنے پاپا پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ ہولے سے مسکرا کر اس سے پوچھا، پاپا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، لیکن آپ وہاں مت جائیں۔ عمیر کی بات سنتے ہی وہ نور الہدیٰ کے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو عمیر جلدی سے بولا، کیوں؟ تانیہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ آپ کی شادی والی بات پر ماما کا پاپا سے جھگڑا چل رہا ہے۔ کیوں؟ تانیہ نے پھر سے کہا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنے چاہیے تھا۔ عمیر بھی ان کے کیوں پر گڑبڑا کر سوچتا ہوا بولا، شاید اس لیے کہ وہ شایان بھائی کو نہیں جانتی ہیں، اور وہ پہلے سے ہی انصر بھائی کو آپ کے لیے پسند بھی کر چکی ہیں۔ پھر اس سے تانیہ کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، لیکن آپ تو انہیں جانتی ہیں، بابا بتا رہے ہیں کہ آپ کی فرینڈ فائزہ کے پیرنٹس ملیحہ آنٹی کے کزن سے، اور واجدان انکل کا ان کی فیملی کے ساتھ کافی اسٹرانگ ریلیشن ہے، اور آپ ان کے گھر شایان بھائی سے مل چکی ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے باقی باتوں کا علم نہیں تھا، اسے جلدی سے کہا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ نور الہدیٰ کے کمرے سے جھگڑا کرنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ تانیہ جانتی تھی کہ اس جھگڑے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اسے بس ایک پل کو سوچا، پھر دستک دیے بغیر دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ بھول جائیں نور الہدیٰ، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، مریم کسی بات پر تنفر سے کہہ رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھیں، غصے کی زیادتی سے ان کا تناسب بگڑا ہوا تھا، اور چہرے کے نقوش جن میں ہمیشہ نرمی گھلی رہتی تھی کھدرے سے لگ رہے تھے۔ نور الہدیٰ ایک جانب رکھی کرسی پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بے بس سے بیٹھے تھے۔ دونوں دروازہ کھلنے کی آواز پر بیک وقت تانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی نور الہدیٰ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تانیہ تم یہاں سے جاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مریم سے بولی۔ ماما، میں جانتی ہوں آپ پاپا سے کیوں جھگڑ رہی ہیں، پلیز آپ پاپا کو ہرٹ مت کریں، تم کچھ نہیں جانتی، وہ قطعیت سے بولی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے پاپا شایان مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ تانیہ گھبرا اٹھی اور نور الہدیٰ کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پلیز ماما، پاپا نے اگر فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ مگر مریم ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ شایان ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، جس کے نام پر نور الہدیٰ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کرے گا؟ چپ ہو جاؤ مریم۔ تانیہ کی موجودگی میں نور الہدیٰ ہچل ہو گئے تو مریم نے چمک کر کہا، واہ، ابھی سے چپ ہونے کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے تانیہ کو یہ بتایا ہی نہیں
کہ اس کا باپ شایان کی ماں سے ہمیشہ محبت کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ فار گاڈ سیک مریم، بیٹی کے سامنے تو زبان قابو میں رکھو۔ وہ چنچلا کر بولے تو مریم طنز سے مسکرانے لگی۔ کمال ہے، میرے سامنے تو بے دھڑک ملیحہ سے عشق کا اعتراف کرتے ہو، اور اگر یہی بات میں نے بیٹی سے کہہ دی تو تمہارے میری زبان کی فکر ہو گئی۔ تانیہ کے سامنے مریم کے طنز انہیں بے چین کر رہے تھے، مگر وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی تو نور الہدیٰ سب کے انتہا پر تانیہ سے بولے، تانیہ تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ جی پاپا۔ تانیہ ان کی خجالت محسوس کر کے جلدی سے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ مریم نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لفظ چپا چپا کر بولی، تانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ نور الہدیٰ نے خود کو بے چارگی کی انتہا پر محسوس کیا۔ میرے صبر کے امتحان مت لو۔ صبر کے امتحان تو تم لیتے آئے ہو نور الہدیٰ۔ 25 سالوں سے میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں جو کسی اور کا دم بھرتا ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں بخش دیا، پھر بھی تم میرے نہ ہوئے، ہمیشہ اسی کے رہے جو تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، نور الہدیٰ نے بھڑک کر کہا۔ جواباً وہ سرد لہجے میں بولی، کسی دوسرے کی بیوی کسی کے بچے کی ماں سے عشق کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ نور الہدیٰ نے کوفت سنے دیکھا، پھر تانیہ سے تیز لہجے میں بولے، میں تمہیں جانے کو کہہ رہا ہوں، تم جاتی کیوں نہیں؟ اس کا بازو ابھی بھی مریم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے نور الہدیٰ کی بات سن کر جنون گرفت اتنی سخت کر لی کہ ان کے ناخن تانیہ کی نرم کھال میں گھس گئے اور چلا کر بولی، یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ماما پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ تانیہ درد سے بلبلائی تو اس کے بازو کو جھٹکا دے کر سختی سے بولی، کہہ دیا نا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ پھر وہ گردن موڑ کر نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی اور کہا، آج مجھے تم پر ترس آ رہا ہے نور الہدیٰ۔ مجھے یاد ہے سرکل کی کوئی ایک لڑکی ایسی نہیں تھی جو تم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، مگر جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی بیوی بن گئی۔ سو سیڈ۔ وہ ہمدردی جتا کر بولی تو نور الہدیٰ طیش میں آ گئے۔ میں نے کبھی ملیحہ کو پانے کی خواہش نہیں کی۔ وہ ایک دم مشتعل ہو گئی۔ پھر تم کس لیے اس جین کا شوق مناتے ہو؟ تانیہ کو برا لگا تو وہ فوراً انہیں ٹوکنے لگی۔ ماما اتنا تو خیال کر لیں کہ وہ مر چکی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی، اس سے مرا ہوا مت کہو تانیہ، وہ مرتی ہی تو نہیں۔ اگر مر گئی ہوتی تو آج نور الہدیٰ میرا ہوتا، مگر اسے زندہ رہنے کا ایسا لالچ ہے کہ مر کر بھی نہیں مری۔ اس کا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا، پھر بھی وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکی نہیں آسیب ہے جس سے ہر ایک کو اپنے دام میں گرفتار کر رکھا ہے۔ ایک باپ بیٹا میرے گھر میں اس کے عاشق ہے، ایک باپ بیٹا اس کے گھر میں اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جانے کون کون ہے جسے اس نے اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہوگا۔ پھر وہ اچانک نور الہدیٰ سے بولی، اس میں ایسا کیا تھا نور الہدیٰ جو ہر کوئی اس کی محبت میں مرا جا رہا ہے؟ اس میں کون سی کشش تھی جو کم نہیں ہوتی؟ کیوں میری محبت اس کی موت کے سامنے بے بس ہے؟ پھر خود ہی سر جھٹک کر کہا، جنتر منتر پھونکے ہوں گے اس چڑیل نے، ورنہ کون اس گری ہوئی لڑکی کو یاد کرتا جو ایک طرف کزن کو الو بناتی رہی اور دوسری طرف واجدان کو پھانس کر اس سے بیاہ رچا لیا۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسا آپ بول رہی ہیں، اگر ہوتی تو کوئی انہیں یاد نہ کرتا۔ ہاں وہ نہیں مری، کیونکہ جو دلوں میں جینے کا ہنر سیکھ لے اسے موت نہیں مار سکتی۔ مریم نے یوں تانیہ کو دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو یہ سب اس سے کہا ہے، پھر تن سے مسکراتی نور الہدیٰ سے بولی، مبارک ہو نور الہدیٰ، ملیحہ کے عاشقوں کی فہرست میں نئے نام کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر وہ تانیہ کا بازو چھٹک کر پیچھے ہٹی اور ہونہار لہجے میں بولی، تم دونوں اس سے جتنی بھی محبت کر لو میری نفرت سے جیت نہیں سکتے، اور کان کھول کر سن لو، میں کسی قیمت پر ملیحہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ نور الہدیٰ نے سر سپاٹ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کاٹدار آواز سے بولے، تم بھی ایک بات سمجھ لو، میں تم جیسی کم ظرف عورت کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ وہ رکے، پھر کہا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے مریم، اتنی کہ خود بھی ڈر گیا کہیں ملیحہ کو نہ بھول جاؤں، مگر وہ تم تھیں جس نے کبھی مجھے ملیحہ کو بھولنے نہیں دیا۔ اس کی تصویر ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رکھی، لیکن تمہارے اس احسان کے باوجود آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اجنبیت سے بول کر لمبے لمبے ٹاک بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا مریم کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا۔ کسی عورت کے لیے
اس سے بڑا تماچا اور کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے کہ اس کے ساتھ 25 سال کی رفاقت غلطی تھی۔ وہ گرنے کو تھی کہ تانیہ نے بڑھ کر انہیں تھام لیا، پھر سہارا دیتی انہیں بیڈ تک لے آئی اور انہیں آرام سے بٹھا کر ان کی کمر کے پیچھے تکیا لگا دیا۔ وہ سراسیما سی تانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی، تم نے سنا نور الہدا نے کیا کہا؟ آج اسے مجھ سے شادی کرنا غلطی لگ رہا ہے۔ یہ شخص مجھے اور کتنی تکلیف دے گا۔ تانیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ نرمی سے بولی، آپ بھی تو مما ایسی بات کے لیے پاپا سے الجھتی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں۔ میرا بھی تو خود پر اختیار نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی، جتنی شدت سے میں نے نور الہدا کو چاہا، اگر پتھر کو بھی پوچھی تو خدا ہو جاتا، لیکن نور الہدا میرا نہ ہوا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں ماما؟ ملیحہ آپ سے پہلے پاپا کی زندگی میں آئی تھی اور آپ سے پہلے ہی پاپا کی زندگی سے نکل گئی۔ اب اگر وہ ان کے دل میں ہے تو کیا؟ ان کی زندگی میں تو آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر پاپا نے کب آپ سے کچھ چھپایا؟ یہی تو تم نہیں سمجھتی۔ اس کے زندگی میں کوئی اور ہوتی تو میں گوارا کر لیتی، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جا کر دیکھ لو، آج کے جھگڑے کا فائدہ اٹھا کر وہ ملیحہ کے کمرے میں گیا ہوگا۔ جانتا ہے نا، جب تک وہ نہیں منائے گا میں اس کے پاس سے ہی جاؤں گی۔ سوچا ہوگا کیوں نہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھا کر محبت کے مقبرے کی زیارت کر لی جائے، اور یہ وہ پہلی بار نہیں کرے گا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے روکا تو چھپ کر میری غیر موجودگی میں جانے لگا۔ میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ ہمارا آمنا سامنا ملیحہ کے کمرے میں ہو، اس لیے میں نے گھر سے باہر مصروفیات ڈھونڈ لی تاکہ نور الہدا کو موقع ملتا رہے اور میں لاتعلق رہ سکوں۔ خود کبھی دوبارہ ملیحہ کے کمرے کی طرف نہیں گئی اور تم لوگوں کو بھی روک رکھا، مگر نور الہدا کی غلط فہمی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ آج وہ محبت کے مقبرے پر یادوں کی چادر چڑھا کر آیا ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ وہ سر تکیے پر ڈال کر ہانپنے لگی جیسے لمبی دوری کا سفر پیدل کیا ہو۔ ان کی اداسی تانیہ کو بھی اداس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس ان کی اداسی دور کرنے کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے انہیں سمجھانے لگی، حقیقت کتنی ہی تکلیف دہ ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جس کو بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنا بہت آسان ہے، مگر کرنا مشکل ہے۔ کیا تم کبھی محبت میں سمجھوتا کر پاتی؟ کر چکی ہوں، اس سے دل میں کہا۔ جب محبت ترک کرنا بس میں نہیں ہو تو سمجھوتا تو کرنا پڑے گا۔ پھر ان کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو پاپا سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر آپ نے انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ مریم نے آنکھیں کھولی، پھر سر تکیے سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو کہہ رہی تھی، جسے چاہا جائے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پر آپ نے تو کبھی پاپا کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کیا۔ پاپا جسے خوش دیکھنا چاہتے تھے اسے 27 سال سے نہیں دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ اگر انہیں اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اجازت دیتی تھی تو وہ اکیلے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنا دکھ کیوں مناتے؟ آپ ہمیشہ انہیں اپنا منانے کی ضد کرتی رہیں، خود ان کی کیوں نہ ہو گئی؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ آپ کے نہ ہو سکے تو کیا شکایت، وہ خود اپنے بھی نہیں رہے، آپ خود ہی ان سے دور رہیں تو وہ آپ کے پاس کیسے آتے ماما؟ لیکن پاپا نے کبھی آپ کے اور اپنے بیچ کے خلیج ہمیں محسوس نہیں ہونے دی، مگر میں جانتی ہوں وہ خوش نہیں، اور خوش آپ بھی نہیں ہیں، تو اس لڑائی سے آپ نے کیا پایا؟ تانیہ انہیں خاموش دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھائی۔ کافی رات بیت چکی تھی، نور الہدا ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پچھلے پورشن کی طرف آ نکلی۔ ہال کی چھت سے لٹک کے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ تانیہ نے آج تک ان سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانیہ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اسے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی ہیں۔ اسے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا تو اس کی سانسیں بھی اتھل پھتل ہونے لگیں، مگر وہ اپنے حواس کو مجتمع رکھے ایک ایک سیڑھی پر چڑھتی سیڑھی تک آ گئی۔ اسے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے منقش آبنوسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ بھاری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دونوں پٹوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دھکیلا اور وہ کھلتے چلے گئے۔ تانیہ کو لگا اس پر طلسم ہوشربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی تو اسے سانس روک لیا، پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔
نور الہدا سامنے بیڈ پر دراز سے تانیہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانیہ نے ان کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور الہدا کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہ بائنیتی کی طرف رکھے چھوٹے صوفے سیٹ پر تھی، جس پر کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھیں اور ٹیبل پر زیورات کے ڈھیر کے ساتھ عروسی جوڑا طے کیا پڑا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں۔ نور الہدا بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید یہ ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہو۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور الہدا کو دیکھا۔ آپ کو یہی خوشبو یہاں لے آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے۔ تم مریم کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہیں۔ میں سب جانتی ہوں پاپا، اسے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور وہ انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شایان نہیں جانتا۔ اب کہ نور الہدا ٹھٹک گئے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور الہدا پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شایان کو قبول کر سکتی ہو؟ کیا دادا جان شایان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس سے سوال کیا تو نور الہدا چپ سے ہو گئے۔ اگر دادا جان شایان کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنا ساتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے قابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں بھی کھو دوں گی۔ پھر اسے وہ سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے؟ بات کرتے کرتے اس کا دل بھر آ گیا اور اس سے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نور الہدا کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کروایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تبکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی ان کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پوچھنے لگی۔ بس؟ نور الہدا اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پر ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے، میں تمہیں کبھی کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی پاپا، میں تو آپ کے لیے رو رہی تھی۔ محبت بچھڑ جانے کی خوف سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو آباد کرتی ہے نا۔ یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، واجدان انکل اور دادا جان چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نور الہدا جھپڑے بھینچ کر سامنے دیکھنے لگے۔ ہے، اس سے کہا، جو ہوا برا ہی صحیح، مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئیں نادانستگی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھ ہوں تو کوئی کیسے دریا برد ہو سکتا ہے؟ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ نور الہدا بے بسی سے بولے، مجھے ان کے ضیاع کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا ہزارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ وہ فلسفانہ انداز میں بولی، ہزارے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے، اور انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اسی لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نور الہدا تلخیص سے بولے، اب پچھتانے سے کیا جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77 ہو چکی ہے، بیٹی سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، وقت تیزی سے گزر رہا ہے پاپا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ سرب لگا کر چلی گئی اور نور الہدا کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بھی جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے بابا جان، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا اور انہیں اپنی زندگی کے احساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی اور فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں
गैर महसूस तौर पर ही मलिया को देखकर सहसत रह गए। वो आम तो पहले भी नहीं थी, अब वो और भी खास हो गई। मगर ये खुशी भी आरसी साबित हुई। अब सिर्फ ताया जान बचे थे। वो नूरुल हुदा के लिए क्या थे, समझाना मुश्किल था। लेकिन मलिहा की मौत कभी ना भुलाया जाने वाला सदमा थी, जिससे उनके अंदर इस इंतहाई रद्द-ए-अमल को तहरीक दी कि वो बाबा जान को मुवद्दे इल्ज़ाम ठहराकर उनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो गए, मगर उनसे मोहब्बत करना ना छोड़ सके। और वो मोहब्बत हमेशा उनके अंदर सर उठाती रही, मगर मलिहा को खो देने का दुख उस पर हावी हो जाता। आज अचानक ही तानिया ने अपनी बातों से मलिया के दुख को पस मंज़र में धकेल दिया था। अब वो सिर्फ बाबा जान के बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने बाप की शफ़क़त को खो दिया था, तो बाबा जान ने उनकी ज़िंदगी की इस कमी को आगे बढ़कर पूरा कर दिया। मगर जब उनकी बेटी चल बसी, तो नूरुल हुदा उनकी तकलीफ़ से नज़र चुराकर लाताल्लुक़ हो गए। आज जो सोचा, तो नूरुल हुदा को नदामत होने लगी। इंसान को बहुत सी चीज़ों का एहसास वक्त गुजरने के बाद होता है, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है। मगर क्या आपने मलिया की मौत से सीखा नहीं कि वक्त की उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है? जाने से पहले उन्होंने तान्या की कही आखिरी बात को याद किया, फिर अपनी अरकलहुदा पेशानी को मसलते एक फैसला करके उठ खड़े हुए। आज भाईजान से मिलकर कर्नल असद फारूकी का सगम हरा हो गया था। वो मलिया की डायरी को मुकद्दस सहीफे की तरह सीने से लगाए रॉकिंग चेयर पर नीम दराज मलिया की तस्वीर को निगाहों में कैद किए हुए थे, और उनका दिल मलिया से हम कलाम था। बाबा की जान, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी मलिया ऐसी तो ना थी कि उसके बाबा जान उससे माफ़ी मांगते और वो बेनियाज बनी रहती। 27 साल हो गए हैं बेटा, माफ़ नहीं करना तो सज़ा ही दे दो। मगर तुम तो अपने बाप की तरफ देखती ही नहीं। तुमसे अच्छा तो नूरुल हुदा है, माफ़ वो भी नहीं करता, ना सज़ा सुनाता है। मगर उसने बेरुखी का ही सही, मगर कोई रिश्ता तो रखा है। और बेटा, अब तो दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया है। आज वाजदान आया था, जाते जाते इस बोझ का वज़न कई मन बढ़ा गया। कोई ऐसी सबील हो कि ये बोझ मेरे दिल से उतर जाए। उन्होंने यूं सांस भरा जैसे वाकई सीने पर कोई बोझ धरा हो, जैसे उठने की अब ताकत नहीं रही। कोई दस्तक दिए बगैर ही अंदर आया था। आतिशदान की सर्द रोशनी में उन्हें नीम तारीख हावला नजर आया था, और इस हेवले में नूरुल हुदा का सरापा देखकर बाबा जान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। भला वो उनके कमरे में क्यों आते, वो भी इस वक्त? सुनहरी फ्रेम की ऐनक उतारकर आंखों की नमी साफ करते उन्होंने दोबारा सर उठाकर देखा, तो नूरुल हुदा ही थे, जो नीम तारीकी से निकलकर रोशनी में आ गए थे। फिर यूं ही चलते हुए वो बाबा जान के सामने दोनों सानों बैठे और उनके दोनों हाथों पर अपने हाथ रख दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जान, वो झुके सर के साथ नदामत से चूर लहजे में बोले। बाबा जान ने हैरत से कहा, किस बात की माफ़ी? इस बात की माफ़ी कि मैं आपका बेटा नहीं बन सका। इस बात की माफ़ी कि आप अपनी सारी ज़िंदगी मेरे सुख की ख्वाहिश करते रहे और मैंने अपनी आधी उम्र आपको दुख देने में गुजार दी। इस बात की माफ़ी कि ये जानते हुए कि आपको कसूरवार ठहराने का हक़ सिर्फ मलिहा और वाजदान के पास है, मैं 27 साल तक आपको कसूरवार ठहराता रहा। रुक रुक कर बोलते हुए वह बाबा जान को वही पुराने नूरुल हुदा लग रहे थे। उन्होंने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ा लिया, तो नूरुल हुदा ने सर उठाकर उन्हें सहमी हुई नज़रों से देखा। बाबा जान की आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने आहिस्तगी से नूरुल हुदा का चेहरा हाथों में भरा और झुककर उनके माथे पर होंठ रख दिए। 27 सालों की दूरी और नाराज़ी एक पल में ही गायब हो गई थी। बाबा जान शफकत से भरपूर आवाज़ में बोले, कौन कहता है तुम मेरे बेटे नहीं बन सके? तुम मेरे ही बेटे हो, बस ज़रा नाराज़ हो। तो क्या बेटा, बाप से नाराज़ हो जाए तो बेटा नहीं रहता। अब वो उनके बाल सुलझा रहे थे। तुमने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़ी जायज़ है। हाँ, मगर दिल दुखता है। तो क्या है? मैंने भी तो बहुत बार मलिहा का दिल दुखाया है। शायद इस तरह कुफारा अदा हो जाए। नूरुल हुदा बेताबी से उनका हाथ थाम कर बोले, क्यों उसका दिल दुखाते थे? जानते थे वो कितना उदास हो जाया करती थी। एक बार मुझसे भी कहा था कि आपसे पूछूं, क्यों आप उसकी परवाह नहीं करते? आप आज मुझे मलिहा के सवाल का जवाब दीजिए। आज अचानक ही उन्हें मलिहा का सवाल याद आया तो पूछ बैठे,
बाबा जान ने जो सुना कि ये मलिया का सवाल था, तो उन्हें दुख ने आ घेरा। सिसकते हुए कहने लगे, मैं डरा हुआ इंसान हूँ नूरुल हुदा। मौत ने मुझसे हर उस शख्स को छीन लिया जिससे मैंने मोहब्बत की। इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस वजूद से मोहब्बत करता है वो माँ है। मैं 10 साल का था जब अम्मा जी चल बसीं। आज 77 वर्ष की उम्र में भी मुझे उनकी आगोश याद आती है। फिर अब्बा मियाँ भी जल्द ही साथ छोड़कर चले गए। पर चलो, उनकी तो उम्र हो चली थी, समझा लिया खुद को। मगर भाई जी की उम्र तो मरने की नहीं थी। वो 27 साल के थे जब वो एक्सीडेंट हुआ। अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी थी और वो अचानक ही दुनिया से उठ गए। तुम्हारी हर खुशी मनाते हुए मेरे दिल में उनकी मौत का गम ताज़ा हो जाता है। उन्होंने तुम्हारे हवाले से कितने ख्वाब देखे थे। एक एक करके वो सारे ख्वाब पूरे तो हो गए, मगर उनकी आंखें न देख सकी। बहुत बड़ा झटका था नूरुल हुदा। फरयाल मुझे ना संभालती तो मैं कभी उस झटके से न संभल पाता। फरयाल आइडियल बीवी थी, समझने वाली, साथ देने वाली, मोहब्बत करने वाली। मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर मिले सिर्फ 18 साल। एक औरत जिससे मोहब्बत भी हो, फिर वो बीवी भी हो और बच्चे की माँ भी। अगर मौत उसे अलग कर दे तो कैसा लगता है जानते हो? वो हाँफते हुए पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने कुछ बोले बगैर नजर झुका ली और बाबा जान सर पीछे टिकाकर मलिया की तस्वीर को देखने लगे। मलिया फरयाल का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा थी। मैं सबको खो चुका था, लेकिन मलिया को कैसे खो सकता था? उसमें तो जान थी मेरी। तुम खुद भी बाप हो नूरुल हुदा। औलाद क्या होती है जानते हो? औलाद से एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, दायमी जुदाई का तो तसव्वुर कौन करेगा। मगर ये खौफ मेरे जहन में बैठ गया था। मैंने जिससे भी मोहब्बत की वो जुदा हो गया, मगर मुझ में मलिहा की जुदाई सहने की ताकत नहीं थी। मैंने सोच लिया मैं उससे मोहब्बत नहीं करूँगा, मगर दिल भाग भाग कर उसकी तरफ जाता। लेकिन मैं उसके चेहरे पर नज़र डालने से डरता कि कहीं उसे मेरी नज़र न लग जाए। मगर वो खुद ही मेरे पास आ जाती, मेरे कदमों में बैठ जाती, मेरे घुटने पर हाथ रखकर मुझे पापा जान कहकर पुकारती, तो मेरे अंदर जिंदगी की लहर दौड़ जाती। खुद पर चढ़ाया हौल चटकने लगता, लेकिन कहीं टूट ना जाए, इस डर से मैं उसे खुद से दूर कर देता। सब करना आसान नहीं था नूरुल हुदा। मलिहा बेटी थी, मुझे प्यार आता था उस पर, उसकी मुस्कुराहट पर, लेकिन नज़र न लग जाए इस खौफ से मैंने खुद पर उसकी खुशियाँ हराम कर लीं। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहे नज़र ना आए मगर वो खुश है, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। उसे नज़र न लग जाने के डर ने आपको इतना खौफज़दा कर दिया कि खुद उसकी खुशियों से दूर रहते रहते उसे ही खुशियों से दूर कर दिया। इस हैरत अंगेज इंकशाफ पर शौक नूरुल हुदा ने शिकवा किया, तो बाबा जान ने कहा, मलिहा बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, बस एक फ़र्क था, फरयाल शौक थी और मलिहा खामोश। उसकी खामोशी ने मुझे फैसले सुनाने की आदत डाली थी। मलिहा नहीं जानती थी, मगर तुम्हें तो पता है कि तुम दोनों की शादी का फैसला मैं बहुत पहले कर चुका था। फिर मलिहा ने वाजदान का जिक्र किया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह दिया, मगर उसकी उदास सूरत देखी नहीं गई और ज़िंदगी में पहली बार मैंने फ़ैसला बदलने का इरादा कर लिया। उस दिन मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि मलिहा किसी भी वक्त वाजदान को लेकर आ जाएगी, मगर वो लौटी तो तन्हा थी। फिर जब उससे चुपचाप तुम्हारे हाथों से अंगूठी पहन ली, तो मुझे यकीन हो गया कि वाजदान शादी का इरादा करके मुकर गया है। नूरुल हुदा उनकी बात काट कर बोले, आपने उससे पूछा क्यों नहीं? फ़र्ज़ क्यों कर लिया कि वाजदान ने इनकार कर दिया होगा? मैं उसका भरम नहीं तोड़ना चाहता था। वो बोलकर होंठ काटने लगे, फिर सिसक कर बोले, मुझसे गलती हो गई थी नूरुल हुदा, और इस गलती की सज़ा भी मिली। मेरी बेटी मर गई है। वो इस तरह बोलकर रो पड़े जैसे मलिया आज मरी हो। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था। नूरुल हुदा के गाल भी भीगने लगे थे। उन्होंने ताज्जुब की निगाह बाबा जान पर डाली, फिर उनके हाथों को चेहरे से हटाते हुए बोले, हम कब तक एक ही दुख पर अलग अलग आंसू बहाएंगे बाबा जान?
क्यों ना मिलकर रोया करें। बाबा जान ने अचानक ही अपने हाथ उनके आगे छोड़ दिए और भराई आवाज़ से बोले, मुझे माफ़ कर दो नूरुल हुदा। नूरुल हुदा तेज़ी से उनके हाथ अलग करते हुए बोले, ये क्या कर रहे हैं बाबा जान? मैं कह चुका हूँ ये हक मुझे नहीं है। तुम्हें हक है नूरुल हुदा। मैंने उस लड़की को मारा है जिससे तुम्हें मोहब्बत थी। मेरे हाथों तुम्हारे दिल की दुनिया बर्बाद हुई है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और मुझे अपने जुर्म का एतराफ़ है। और जानते हो, एतराफ़ के बाद जज़ा और सज़ा के अमल में ताख़ीर बहुत गिरां गुज़रती है। ये सकूत नाकाबिले बर्दाश्त है नूरुल हुदा, इसे तोड़ दो। ठीक है। नूरुल हुदा उनके हाथों को अपने हाथों में लिए बोले, अगर मेरे कह देने से आपको सुकून मिलता है तो कह देता हूँ। वो रुके, फिर उनकी तरफ देखते हुए ठहर ठहर कर बोले, मैंने आपको माफ़ किया। बाबा जान को लगा किसी ने उनके सीने से हंजर खींच निकाला है, फिर मगर जख्म तो बाकी था और दर्द भी। उन्होंने सर कुर्सी की कुर्सी से टिकाते आंखें बंद करके सुकून का सांस लिया। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। एक माफ़ी और मिल जाए तो बाकी का बोझ भी उतर जाएगा। फिर बस थकन बाकी रह जाएगी। फिर वो आंखें खोलकर छत को देखते हुए बोले, काश वक्त लौट आए और तुम्हारी जगह मलिया मेरे सामने बैठी मुझसे वाजजान का साथ मांग रही हो। इस बार मैं इनकार नहीं करूँगा। उनकी आवाज़ पर हसरत खुली हुई थी। नूरुल हुदा नीचे आवाज़ से बोले, वक्त लौट आया है बाबा जान, लेकिन मलिया की जगह तानिया ने ले ली है और फैसला आज भी आपके हाथ में है। इस बार इनकार मत कीजिएगा। नूरुल हुदा की आवाज़ रुंध गई थी। बाबा जान मुंसरफ हो गए। इकरार बहुत मुश्किल है बाबा, प्लीज़ बाबा जान। तारीख खुद को दोहरा रही है। जो हो चुका है उसे दोबारा मत होने दें। मेरी बेटी को कुछ ना होने दें। 27 साल पहले एक घाव दिल पर लगा था जो आज तक रिस रहा है। मेरे दिल पर दूसरा जख्म ना लगाएं। मेरी तानिया खुश ना रही तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज़ बाबा जान, तानिया की हाथे शयान को कबूल कर लें। आपका सच मेरी बेटी को मार देगा। मेरी बेटी को उसकी ज़िंदगी बख्श दे। वो आजिज़ी से नम आवाज़ में मिन्नतें कर रहे थे और बाबा जान के माथे पर सिलवटें बढ़ती जा रही थीं। तानिया गहरी नींद में थी कि अचानक उसके भाइयों ने उसे कमरे में धावा बोल दिया, आप भी उठे, जल्दी उठे ना। वो उस पर से कंबल खींचकर उसे झंझोड़ रहे थे और वो बेचारी हौस फाख्ता सी क्या हुआ करती जल्दी से उठ बैठी। जल्दी नीचे चले, आपको कुछ दिखाना है। क्या बदतमीजी है उमैर, मैं रात को 3 बजे सोई हूँ और तुम दोनों सुबह सुबह मेरे सर पर ढोल पीटने लगे हो। ओहो आपी, आप चलें तो, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? उज़ैर बोला। फिर उसके ना ना करते वो दोनों ज़बरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर से खींचे नीचे ले आए। वो देखे, लॉन में ले जाकर उन्होंने एक तरफ इशारा किया। ताने ने झुंझलाकर उस तरफ देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नूरुल हुदा और बाबा जान चेयर्स पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ऐसा कोई मंजर उन तीनों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे खुशगवार हैरत हुई और मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए अपने बाथरूम में आ गई। उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। एक तरफ तो वो उछती कि आज शयान उसके पापा से मिलने आ रहा है, दूसरी तरफ उसे बाबा जान की तरफ से धड़का लगा हुआ था। मुझसात कैफियतों में घिरी वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो नूरुल हुदा और बाबा जान के अलावा उमैर और उज़ैर भी टेबल पर मौजूद थे। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? अपने लिए चेयर की सीट का बैठती वो बोली तो उमैर बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि पापा ऑफिस नहीं गए। स्लाइस पर जैम लगाते वो इस जवाब पर हैरत से बोली, पापा तो इसलिए ऑफिस नहीं गए क्योंकि आज कोई उनसे मिलने आ रहा है। उज़ैर उसकी बात दोहराकर बोला, मैं भी इसीलिए कॉलेज नहीं गया कि आज कोई पापा से मिलने आ रहा है। वैसे आप ऑफिस क्यों नहीं गई? उज़ैर ने मायने हेजी से कहकर आंखें निचाई तो वो चिढ़कर बोली, मेरी मर्जी। फिर स्लाइस दांतों से कुतर कर बोली, मामा नजर नहीं आ रही? वो कमरे से ही नहीं निकली। लगता है अभी तक उनका मूड खराब है। उमैर की संजीदगी से बताने पर तानिया चुप से रह गई और एक निगाह नूरुल हुदा के खामोश चेहरे पर डालकर कप होंठों से लगा लिया। अभी वो उन सब नाश्ता कर रहे थे। ये मरियम गैर मुतवक्का तौर पर डाइनिंग रूम के दरवाजे से अंदर आती नजर आई। वो चलती हुई आई और नूरुल हुदा के सामने जा खड़ी हुई और सर उठाकर उन्हें देखने लगी। उन्होंने कहा, मुझे मलिया के कमरे की चाबी चाहिए। उनके तेवर अजीब से हो रहे थे। नूरुल हुदा तसबसब में घिर गए। वो उनकी आफत मचाने वाली तबीयत से वाकिफ थे
مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہدیٰ نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کھولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب بحث نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور زید تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے، مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور دانیہ بھی ان کی طرف چپ بیٹھی، اٹھک پٹک کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہدیٰ اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریم اٹھائے ہوئے تھیں۔ انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہدیٰ کی طرف بڑھائی۔ تمہاری امانت۔ نور الہدیٰ نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لے لی تو بولی، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کو کہتی لانچ کی طرف بڑھ گئی۔ نور الہدیٰ کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لانچ میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار سے کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب۔ وہ نور الہدیٰ کو کنکیوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے۔ اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹیں۔ نور الہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولی، جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی نہ اتار پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر بولی، بس نور الہدیٰ، کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرز سے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو۔ وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نور الہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ واجدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر واجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو، پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا، یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولی، چلو۔ نور الہدیٰ کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پوش میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے واجدان کو دیکھ کر نور الہدیٰ ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی۔ واجدان نے ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پین کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شایان نور الہدیٰ کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی، پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہدیٰ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واجدان سے بولے، ان سے ملو واجدان، یہ مریم ہے، میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ واجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے، اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے
تو دانیہ نے چھٹ سے آگے ہو کر واحد کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہدیٰ کی ہمراہی میں اندر آ گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کی بجائے سیدھے لونچ میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو واجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا رہ گیا، پھر نور الہدیٰ واجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں۔ اور جانے لگے تو واجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہدیٰ نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ واجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے واجدان کی آنکھیں واجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ واجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو واجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ واجدان توقف کے بعد کہنے لگا، وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے، اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تقلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا، پر شیان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا روند گیا تھا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر واجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے حالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دیکھ کر لینے میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائے تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا، وقت ہر درد کی دعا ہے۔ آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ واجدان نظر چرا گئے۔ برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شایان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا؟ مجھ میں شایان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک جاتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے۔ یہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسیح شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں اور دانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔
اس کے بعد شایان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ واجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اس کے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی۔ اگر شایان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش پہ ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لیں وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا، بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شایان کا نصیب میرے نصب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شایان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کہہ رہے تھے اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ پاپا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کی لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر واجدان نے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل اور دیوانہ تھا۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا اور اس کے پاس مینٹل نارملٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا، اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سائیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ واجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شایان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر ہر جہاں برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شایان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو ہے جو چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے میں ان کی گود میں سو جاتا، مگر ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کے آغوش کو محسوس نہیں کر سکا میں، اور شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا، مگر میں جانتا ہوں سر، آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھی، ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے، جب وہ چپ ہوا تو بولے، جسے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج، واجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائے، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شایان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشم تصور سے شایان کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے بھی آہستہ واجدان کے سفید پردے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کی نظر تانیہ پر رک گئی جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرت نہیں کرنا۔ واجدان نے بے اختیار شکر ادا کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ شایان کے چہرے پر روشنی بکھیرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانے کا سانسیں بحال ہو چکا تھا اور نور الہدیٰ کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شایان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شایان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شایان کو گلے لگا لیا۔ اس سے ملیحہ کی کھوک سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگا لیا ہو۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں۔ نانا جان، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آ کر مجھ سے ملتے؟ وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے،
جو ہونا چاہیے تھا اور جو نہ ہوا اسے جانے دو۔ یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے کب گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ واجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نور الہدیٰ کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شایان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں، اسی لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن اگر آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو کیا آپ کی ناراضی ختم نہ ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے واجدان سے کوئی شکایت ہے۔ واجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ واجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نور الہدیٰ کو دیکھ کر رشک آتا ہے، یہ اپنی بیٹی سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات نور الہدیٰ سے بے جھجک کہہ دیتی ہے، اور نور الہدیٰ بھی اس کے دل کی بات سنتا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے واجدان نے تمہاری خوشی کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اظہر فاروقی نے نور الہدیٰ سے باپ بننا نہ سیکھ لیا ہوتا تو آج واجدان مصطفیٰ قصہ فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، اور مجھے یقین ہے اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے تھے، پھر ان کے برابر بیٹھے شایان نے عجیب سی حرکت کی۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ اس کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امٹتے دیکھ کر شایان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا نانا جان؟ وہ کسن مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے آرزودا ہوتے دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نیچی آواز سے بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی واجدان سے نہیں کہا؟ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر واجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے تھے۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور بولے، واجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے اجنبی سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر ملیحہ کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ ایسے ہی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا۔ کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے، جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا۔ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ واجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔
کس چیز کے لیے معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ بادشاہ نے ان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ کیا میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، بادشاہ پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الخدا نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا، جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں تھا، اور بابا جان، آپ خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشت عزیزی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی ہی عمر لکھا کر علائق تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھ سے جو سکھایا، ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلے جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس سے مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ واجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے واجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ بادشاہ کو لگا کہ ان کی محبت احترام پا گئی ہے۔ برسوں کی رائے خانگی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں ایک خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم سے بیٹھے واجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ پھر گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ واجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے تبھی تبھی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خوش پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی، سفید سنگ مرمر کے قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور خطبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر خطبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الخدا اور واجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنیتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانے نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اسے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب واجدان کھڑے تھے، اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔
وہ 3 لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ 3 لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، جی نہ پائی۔ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑا دیکھنے کی خواہش اس سے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تینوں لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدت پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھوں سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اسے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں۔ بے شک امی مجھے گلے سے نہ لگا سکیں گی، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب ہے شایان، جس سے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس سے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندہوں کے سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمائی ہو گئی تھی، کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑپڑائی، پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر چلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ کھولی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک جو تم نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے، کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا خود ہی کھول ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئیں تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس دیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ۔ وہ خفگی سے کہہ رہے تھے، کھانا لگا دو صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدیٰ حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی ہی کی تھی۔ ازواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدیٰ نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا،
مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی روشنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور بے آواز رونے لگی۔ نور الہدیٰ کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر ان کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ ہی یہ شکایت کرتے ہوئے مریم عاطف فشاں کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا جو وہ یوں ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ نور الہدیٰ اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز سے بولے، کی کب تھی؟ ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدیٰ بے حاس سا مسکرائے، کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز سے بولی، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدیٰ عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولی، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سم ہو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس سے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے؟ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کروانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگی، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی نور الہدیٰ کو بھکلا گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھیں، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، بس مجھے وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھی اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکٹ ہے، جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، اور میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحان سی ہو گئیں تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے، حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے
اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا۔ ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے۔ تم پاس ہوئیں تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھیں۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کام گئیں۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھیں۔ ان کا دل اداس ہونے لگا۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی ہنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ روڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ واجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ واجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ ہبروں پر بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ واجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا، واجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے اور آپ اسے ڈانٹنے کی بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے پیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شایان نے اسے دیکھتے ہی دھائی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ٹراس کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے پیجز موجود تھے۔ بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ کتی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے، میں پاس نہ دیکھوں تو چین نہیں پڑتا۔ جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی، اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو۔ کس حالت میں؟ اس سے محسوس ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور چھینپ مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر اجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔
یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور وہ اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس سے گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے۔ ہفتے میں ایک دن آتے تھے پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا اور وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے بے چارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورٹ سے نکل گئی تو تانیہ واجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ واجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہرتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے، بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہرا تھا، دھنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد۔ اور ایک ریاست ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی واجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بن کر حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے واجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہیں تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سولاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتے دل میں جا چبھی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ واجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تب کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ واجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ واجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائیں تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور تیز درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا، منصب جس کے نام تھی ہر روشنی ہر آرزو، تیز سی موجے بلا مرگ تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے چلتے رہے، دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آدھی رتوں کی آہٹیں بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، لیجیے ابو آپ کی چائے۔ تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں واجدان سے کہا تھا، پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اسے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پہ رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو، مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔
کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو! آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو بے جان سے انداز سے پہلو میں جا گرا۔ اس سے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، ابو! اور دوڑ کر واجدان کے پیرو جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کی بہن کی آوازیں سن کر دوڑتے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کی گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ واجدان راہ ملک کے عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ ختم شد۔